बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं अदालतों से इमरान खान साहब के मुकदमात को लेकर, इस पर कुछ तफ़सीलात हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो साइफ़र इखराज मुकदमा का जो केस है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपील में वो गए हुए थे। इस दरख्वास्त के ऊपर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। कुछ आपके सामने दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस के सामने रखूँगा कि आज कैसे सरदार लतीफ़ खोसा ने इस केस को उड़ाकर रख दिया है, इस साइफ़र केस को सारे के सारे को उड़ाकर रख दिया है। और फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, जेल में समाअत होगी या नहीं होगी, इस पर भी आमिर फ़ारूक चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने फ़ैसला सुना दिया है। इस फ़ैसले की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और बज़ाहिर तो रिपोर्ट ये किया गया कि ये जो दरख्वास्त है वो निपटा दी गई है, लेकिन असल में ये दरख्वास्त निपटाई नहीं गई, बल्कि इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त असल में ख़ारिज की गई है। और इसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया है वो भी आपके सामने रखूँगा। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें भी आपके सामने एक्सपोज करके रखूँगा। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की अदालत से भी एक बड़ी ख़बर है, कैसे ये सारा साइफ़र वाला जो मामला है वो पहुंचने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के पास। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने जो है वो मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र इखराज मुकदमा, यानी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो साइफ़र का केस चल रहा है, अडयाला जेल में सीक्रेट समातें हो रही हैं, इस केस को ख़ारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त इमरान खान साहब ने दायर की हुई थी। और अब इस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और फ़ैसला चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने महफूज कर लिया है। अभी तकरीबन सारा दिन इस केस में दलाइल चलते रहे और शाम के टाइम ये जो फ़ैसला वो महफूज कर लिया है। और इसमें लगता नहीं है कि आज ये फ़ैसला आएगा, या आज आया भी तो काफ़ी लेट जाकर ये फ़ैसला आएगा। बहरहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो दलाइल हैं लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा के, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं। बुनियादी तौर पर तीन अहम चीज़ें हैं, तीन अहम पॉइंट हैं। वैसे तो घंटों वो दलाइल देते रहे, लेकिन उसका जो खुलासा है वो इन तीन पॉइंट्स की शक्ल में निकल रहा है। ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं उनके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त वो PM थे, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसके हल्फ में ये चीज़ लिखी होती है कि अगर कुछ भी गलत होगा तो वो पब्लिक को बता सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है, PM कोई ये देख रहा है चीज़ कि ये मामला ठीक नहीं चल रहा, ये गलत हो रहा है और ये कौम को बताना चाहिए, तो वो कौम को बता सकता है। ये वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ में लिखा होता है। और ज़ाहिर सी बात है, ये जो साइफ़र का मामला है, ये साजिश हुई और साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत, अदम एतमाद और वो सारी मामले जो डिटेल्स इमरान खान साहब ख़ुद इस हवाले से बताते भी रहे। तो इमरान खान साहब ने ये जो गलत चीज़ हो रही थी, इस गलत चीज़ को इमरान खान साहब ने अवाम को बताया और ये उनके हल्फ में शामिल है। यानी कि बताने के ऊपर ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो गया है। असल में तो मामला ये है कि अगर वो ना बताते तो तब वो शायद मुजरिम होते कि उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन उन्होंने अपने हल्फ के मुताबिक काम किया और ये अवाम को उन्होंने बताया, उससे आगाह किया कि असल में क्या चल रहा है। एक तो उन्होंने ये इम्पोर्टेंट नुक्ता था वो उठाया। दूसरे नंबर पे उन्होंने 248 का जो इस्तिस्ना था वो हासिल किया। 248 का इस्तिस्ना मैं कल के व्लॉग में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपको हासिल होता है, यानी कि इस तरह से गवर्नर को और सदर को भी कुछ चीज़ों में आम जो मुलजिम होते हैं उनकी निस्बत बहुत सारे केसेस में इस्तिस्ना हासिल होता है। इवन कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो तब भी उनके ख़िलाफ़ ATC अदालत में केस चल रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना हासिल था कि वो पेश ना हो। तो इसमें भी उनको जो इस्तिस्ना है वो के हवाले से, और ये जो दरख्वास्त भी इमरान खान साहब ने एक दायर की हुई है उसमें भी 248 का उन्होंने इस्तिस्ना भी एक मांगा हुआ है। तो बहरहाल ये आज अपने दलाइल में भी सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने यूज़ किया। और एक तो उन्होंने कहा कि 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है इमरान खान साहब को, और इस बुनियाद पर भी जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता था जो कि सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत के सामने रखा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो लतीफ़ खोसा ने अदालत के सामने रखा, और इसके आगे एक दो जुज़ हैं वो भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये जो मुकदमा है वो बनता ही नहीं है, यानी कि इमरान खान के
خلاف، شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکرٹ ایک قسم کے ٹرائل چل رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، تو یہ مقدمہ ان کے خلاف بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بنتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پھر مزید 2 چیزوں کے اوپر ایکسپلین کیا کہ یہ مقدمہ کیوں نہیں بنتا عمران خان کے اگینسٹ۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو سائفر ہے یہ تسلیم شدہ ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے حوالے سے ہی عوام کو بتایا تھا، تو آلریڈی یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ تسلیم شدہ ہے، اور جو ایک سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ سائفر ڈسکس ہوا تھا، اس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا تھا، وہاں پر بھی اس کو تسلیم کیا گیا اس کے مطلب یہ ٹھیک ہے واقعی یہ ایک سائفر ہے۔ لیکن فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ فرق یہاں پر آ رہا ہے کہ اس اعلامیے میں مداخلت کا کہا گیا تھا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سازش کا کہہ رہے ہیں، لیکن سائفر آیا اور اس کے بعد ڈیمارچ بھی کیا گیا، یعنی کہ اس کو آپ احتجاج کہہ سکتے ہیں، جو کہ وزارت خارجہ کیا کرتی ہے، امریکی جو ان کے وزارت خارجہ کے جو نمائندے ہیں ان سے۔ تو ایک تو یہ سازش اور مداخلت کا صرف ڈفرنس تھا، اور دوسرا یہ تسلیم شدہ ہے اور اس کے اوپر احتجاج بھی کیا گیا۔ تو پھر اصل میں جو مقدمہ ہے وہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر آپ بنا رہے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے بھی سامنے آئی ہیں اور تسلیم شدہ بھی ہے، اور وہ بس کہتے ہیں کہ مداخلت ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں سازش ہے، تو صرف اس بنیاد کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ یہ جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ مقدمہ بنایا گیا سائفر کا، یہ کوئی 16-17 ماہ کے بعد بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس وقت عمران خان صاحب پی ایم تھے، اس وقت انہوں نے وہ جو سائفر والا معاملہ تھا وہ اس ٹائم آیا، پھر عدم اعتماد ہوئی، عدم اعتماد کے بعد پھر جو پوری حکومت تھی وہ جو ہے وہ دوسری بنی، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اور اس کے بعد پھر ابھی جا کر یہ جو سائفر مقدمہ ہے وہ بنایا گیا۔ تو 16-17 ماہ کے بعد یہ جو مقدمہ بنانا ہے یہ بدنیتی ہے، بنانا تھا تو اس ٹائم بنا سکتے تھے، یا ایسا ہو سکتا تھا کہ عدم اعتماد آ گئی، پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی تو پھر اس وقت سائفر کا مقدمہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت نہیں بنایا گیا، ابھی بنایا گیا، تو اس سے جو بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری جو چیز سردار لطیف کھوسہ نے اس کیس میں بتائی وہ یہ تھی کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کا فزیکل ریمانڈ ہوا ہی نہیں ہے، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے، اور وہ بھی بتایا نہیں گیا، اچانک سے عدالت میں بس ڈائریکٹ نہ ان کو پیش کیا گیا، بس یہ کہا گیا جی کہ اس کیس میں ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا، اور وہ اڈیالہ جیل میں ہی تھے اور وہیں پر ہی وہ جیل میں ہی رہے، یعنی کہ عمران خان کو جب توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا وہ جیل میں تھے، تو پھر جب ان کی سزا معطل ہوئی تو ساتھ ہی اس کیس میں ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی کہ اس کیس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا کب ان کو جوڈیشل کیا گیا، اور اس کیس کے اندر فزیکل ریمانڈ بھی نہیں ہوا۔ تو اتنی ہی تفتیش اور تحقیق کی جانی تھی، تو عمران خان کا فزیکل ریمانڈ اس میں پھر کیوں نہیں لیا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی، ڈائریکٹ جوڈیشل بھی ہو گیا اور معلوم بھی نہیں، اور جیل میں ہی ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کہ آج کافی گھنٹے سردار لطیف کھوسہ آج دلائل اپنے دیتے رہے، پھر نیب جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی جانب سے بھی جو دلائل ہے وہ دیے گئے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی یعنی کہ ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے میرے پاس وہ تقریباً 6 ہو رہے ہیں، تو تقریباً آپ کر لیں 5:30 بجے، یعنی کہ پاکستانی وقت 6 بج رہے ہیں، تو 5:30 کے قریب یہ جو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے محفوظ کیا۔ اب آج تو ابھی تک تو نہیں آیا بھی تو رات گئے آئے گا، یا پھر اگر کل آتا ہے یا بعد میں آتا ہے، خیر یہ فیصلہ ضروری بھی ہے ابھی، اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کل تو پھر اس کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے، کل 17 تاریخ ہے، تو اس سے پہلے یہ فیصلہ آ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کل فرد جرم آ جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ آئے اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ اس کیس میں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ جو جیل میں ٹرائل کرنے کا معاملہ تھا کہ جیل میں ٹرائل نہ کی جائے، اوپن کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، یہ دوسرا امپورٹنٹ کیس تھا جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس تھا، اور انہوں نے فیصلہ اس کے اوپر محفوظ کر رکھا تھا، اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور اصل میں یہ درخواست عمران خان صاحب کی انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، اور اس میں کیا وہ کہتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بڑا پہلے تو یہ جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کی ہی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا فیصلہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز آئیں تو پھر واضح ہوا کہ فیصلہ اصل میں ہے کیا۔ اچھا، اس میں جی یہ کہا گیا ہے جی کہ عمران خان صاحب کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی گئی ہیں، جیل ٹرائل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حق میں ہے، بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی، عمران خان خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، عمران خان کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں
کوئی اس طرح سے ایک جو ڈیسیجن ہے وہ بھی آپ کے ہومیوپیتھک سا اس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ سنایا عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے جی کہ اوپن کورٹ میں کی جائے، جیل میں نہ کی جائے، اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو واقعی سیکیورٹی کو مد نظر رکھا جائے تو وہاں پر کی جا سکتی ہے۔ پھر اب اس سے شاید وہ کیسز بھی افیکٹ ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہاں پر پیش کیا جائے جوڈیشل کمپلیکس میں ضمانت کے کیسز میں بھی، تو اس میں بھی شاید عمران خان صاحب کو اب نہ پیش کیا جائے کیونکہ اب یہ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، تو اس طرح کا وہاں سے بھی کوئی وہ کر دیں گے نہیں جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو سیکیورٹی کے مسائل تھے، اس وقت تو عمران خان صاحب کو بلایا جاتا تھا، عدالتوں میں بھی وہ پیش ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا جی کہ بظاہر جیل ٹرائل جو ہے اس معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس لیے جیل میں ہی یہ جو سماعت ہے وہ ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب اگر چاہیں تحفظات ہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو تحفظات تھے تو تبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا۔ اب ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہی جو سائفر جج ہیں، جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ہیں، وہ ان جج صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ جیل ٹرائل نہ کیا جائے، عدالت میں ٹرائل کیا جائے، تو وہ پھر اس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ دیں تو دیں۔ تو یہ آج ایک اور کیس کا اہم کیس تھا عمران خان صاحب سے کے ریلیٹڈ، جس کا جو فیصلہ ہے وہ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سنایا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کی طرف بھی جاتا ہوا، بلکہ سپریم کورٹ کی طرف ہی آخر میں جاتا ہے، اور چونکہ ہائی کورٹ سے بھی اب یہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل ایک آ سکتی ہے، یعنی کہ 2 رکنی بینچ بن جائے، وہاں سے بھی کوئی فیصلہ نہیں آتا تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ادھر سے جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر یہ ہائی کورٹ کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں ہی آنا ہے، لیکن ہائی کورٹ بہت سارے کیسز میں فیصلہ محفوظ کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اناؤنس نہیں جو ہے وہ کر رہی۔ اب یہ والا فیصلہ بھی، مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ بھی محفوظ ہے، اب یہ نہ جانے کب آتا ہے۔ اب اس کا بھی کوئی فیصلہ آئے گا تو تبھی میٹر سپریم کورٹ میں اس کے بعد جا پائے گا کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا اور وہاں سے کیا ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے مقدمات ہو گئے۔ آخر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ بیسیکلی یہ معاملہ ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ کا بجلی کے بلوں میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے معاملہ نیپرا ایپلیٹ ٹریبیونل کو بھیج دیا، یعنی کہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ جو تھا اس کو غیر قانونی لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا، اور جو ظاہر سی بات ہے وہ جو بلوں میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ آ رہی تھی، تو بہرحال اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا، اور سماعت کے دوران چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جو درخواستوں میں استدعا ہی نہیں کی گئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے ججز آرٹیکل 199 پڑھنا بھول جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر ججز کو بھی تھوڑا سا رگڑا لگایا ہے اور یہ کہا ہے جی کہ آپ آرٹیکل 199 پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ کیا ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ 500 یونٹ بجلی استعمال پر بل یہ ہوگا؟ اور چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو جسٹس اطہر من اللہ تھے اس بینچ کا حصہ، انہوں نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ سمیت کوئی بھی عدالت نیپرا کے تکنیکی معاملات نہیں دیکھ سکتی، یعنی کہ ایک جج یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ 500 یونٹ بل کا بل اتنا ہونا چاہیے یا اتنا ہونا چاہیے، فیول ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، نیپرا کے معاملات ہیں۔ تو یہ بڑا ایک فیصلہ تھا اور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا وہ کالعدم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ آئینی و قانونی طور پر قابل عمل نہیں، اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ نیپرا ایپلیٹ ٹریبیونل جو ہے وہاں پر درخواستیں دی جا سکتی ہیں اور وہ 15 دن کے اندر یہ جو اپیلیں ہیں یہ سماعت کے لیے 15 دن میں وہاں پر درخواست دی جا سکتی ہے، اور 10 دن میں پھر وہ جو ایپلیٹ ٹریبیونل ہوتا ہے نیپرا کا، وہی اس کے اوپر جو مقدمہ ہے جو کیس ہے اس کو جو ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا۔ سپریم کورٹ میں یہ میٹر یا عدالتوں میں نہیں آ سکتا، ان کے اپنے جو ٹریبیونلز ہیں وہاں پر یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جی یہ بھی کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد واجب الادا رقم نیپرا ایپلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے سے مشروط ہوں گی۔ اچھا، یعنی کہ پھر جو ان کا فیصلہ آئے گا وہ جو فیصلہ دیں گے اس کے بعد پھر یہ جو رقوم وغیرہ دینی ہے وہ ان کے فیصلے سے بھی مشروط ہوں گی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آخر میں جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جس کی درخواستوں میں استدعا نہیں کی گئی تھی، بہتر ہوگا تکنیکی معاملات نیپرا کے سامنے ہی اٹھائے جائیں۔ تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج یہ بڑا ایک فیصلہ تھا، عوامی نوعیت کا یہ مقدمہ تھا،
اور انہوں نے جو ہے وہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو کہ غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔